बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, 21,500 से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और अमवात की तादाद 500 के बैरियर को छूने वाली है। ये तशवीशनाक सूरत हाल है इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर 1300 से ज़ायद नए केसेस कोरोना वायरस के पाकिस्तान के अंदर आए हैं और ये एक बहुत सडन जंप है पाकिस्तान के माजी के जो 24 घंटे के स्टेटिस्टिक्स है उसके कंपैरिजन में। पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 25 के करीब अमवात भी वाक़या हुई हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। ऑफ कोर्स एक दिन के अंदर 25 अमवात वाक़या होना, लेकिन यहाँ हमें ये चीज़ कम इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है, हमें सियासत ज़्यादा बरतरी लेते हुए नजर आ रही है। हमें लग रहा है कोरोना को कहीं पीछे छोड़ दिया, धकेल दिया गया है और इस मौके के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी सियासतदानों के लिए हुआ है वो ये है कि सियासी बयानबाजी की जाए, एक दूसरे को तानाजनी का निशाना बनाया जाए और वफाक सिंध पे सिंध वफाक के ऊपर कीचड़ उछालती रहे। ये मौका, ये महल नहीं है इन कामों का, लेकिन फिर भी हो रहा है। ऐसे मौके के ऊपर सियासत को बाला ताक रख के ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की आवाम की सेहत, जान का जो नुकसान हो रहा है इसका अजाला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी लोग बचे हैं उनको बचा तो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन अभी भी वही बयानबाजियां जारी हैं अनफॉर्चुनेटली। शिबली फराज साहब ने, जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं, उनकी बात भी मुलाहिजा कर लें। वो भी सिंध पे बरहम है जिस तरीके से सिंध वफाक के ऊपर बरहम है, तो वो इजहार बरहमी, ये जो शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, वो भी मुलाहिजा कर लें। वो उनके वजीर वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मैं उनके सईद गनी साहब की बात सुन रहा था कि एक हुकूमत जो कि 3 सीटों पर खड़ी है वो हमें धमकियां देती है। देखें सईद गनी साहब, हम तो 3 सीटों पे खड़े हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी जिसमें के मेरे आबा व अजदाद थे, ये वो पार्टी जो कि पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत थी, अब वो क्यों महदूद हो गई है एक सूबे तक? ये जिस तरह अभी उनकी जो नाअहली है, जो कि उनकी अवाम दुश्मनी है, जो कि उनकी गरीब लोगों के खिलाफ जो उन्होंने पूरा नारा लगाकर रोटी कपड़ा मकान और इसी चीजों से उन्होंने अवाम को महरूम किया। अभी कैसे आप आके बैठ के कहते हैं, आप लड़काना की हालत देखें, आप सिंध की देखें, आप हालत देखें कि लगता है कि आज से 50 साल पहले वो बेहतर था बनिस्बत आज के। तो तमाम सूरत हाल हमारे सामने है। ये जिस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ रही है, ऐसा मालूम होता है कि अवाम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पीछे छोड़कर सियासत के लिए जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। मैं इसी टॉपिक के हवाले से बात करूंगी। मेरे साथ अभी मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमल शौज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की रहनुमा। बहुत शुक्रिया कमल, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले कुंडी साहब आपकी तरफ ही आएंगे। वफाक में, सिंध में इतना शदीद तनाव और इतना वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब तो हैरानी होती है कि सियासत को, जो पहले कह रहे थे कि नहीं सियासत नहीं करनी कोरोना वायरस के हवाले से, अभी हमें यूनाइट होने की जरूरत है, अब वो भी कोई नहीं कह रहा, अब खुल्लम खुल्ला सियासत हो रही है। Why don't we just stop और लोगों का सोचें इस मौके के ऊपर कि लोग किस चीज से गुजर रहे हैं और किस चीज से गुजरने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ख़ुद इस चीज़ का मवाजना करें या इसको आप जज करें, शुरू में जब ये कोरोना के बीमारी ऐसे ही आई तो सिंध की चीफ मिनिस्टर की, उनके वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, फिर वफाक की तरफ से उनके कुछ देर तक स्टॉप था, बयानात इस्लामाबाद से आ रहे थे, फिर वफाकी वज़रा को कराची भेज दिया गया कि आप जाके कराची में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और यहाँ पर जो उनके जो लोग भी थे, जो स्पेशल असिस्टेंट जो फॉर्मर थी वो और उसके अपने जो टीम थी, वो सारे उनका काम थे सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना। हमने पहले दिन कहा, देखें अगर सिंध हुकूमत में कोई चीज़ अगर गलत कर रही है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, आप हमें बताएं। और कोई किसी चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है कि हम आपको बता सकें, हम आपको बताएंगे, ताकि ये देखें जंग है, जंग हमने मिल के लड़नी है। हम ये नहीं कह सकते कि कल खुदा न खास्ता हम किसी अपने दुश्मन के साथ हमारी जंग आ जाए इंडिया के साथ, तो हम बोलेंगे ये फ़ौज के काम है, फ़ौज लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। उस वक्त हम क्या फ़ौज हमारा डिफेंस को जो है, जो हमारा बाकी बजट कम के हम डिफेंस को ज़्यादा देंगे क्योंकि वो जंग लड़ रहे होंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की और अपने एक हद तक देखें बर्दाश्त की। फिर हमने कहा कि हमें इस चीज़ का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि हम खामोश रहेंगे तो लोग समझेंगे वाकई ये तो फेडरल गवर्नमेंट वाले ठीक कह रहे हैं और सिंध वाले जवाब ही नहीं दे रहे हैं। राइट, ठीक है। मैं कमल की तरफ भी सवाल लेकर जाऊंगी। कमल, फैसल करीम कुंडी साहब तो कह रहे हैं कि देखिए जी, सारा काम जो है बेसिकली जंग के दिनों के अंदर वो तो संभालना होता है वफाक को, और वफाक ही अगर किसी एक सूबे के खिलाफ इस तरह से बात करे कि जैसे लगे कि सौतेलों वाला सलूक किया जा रहा है, फिर तो बात अनफेयर हो जाती है। ये तनाव
آپ کے اور سندھ کے بیچ میں اس کو بریک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ اس موقع کے اوپر سیاست ہونی نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ انیکا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نالے چاچا تے نالے چونڈیاں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ساری ڈیمانڈز رکھیں وفاق کے ساتھ، لیکن ساتھ آپ کی پریس کانفرنسز میں تیر بھی برسائیں اور انتہائی ڈیروگیٹری لینگویج یوز کریں، سمیت بلاول کے، سمیت سعید غنی کے، جنہوں نے میرے خیال میں وہ لیول یوز کیا ہے لینگویج کا، اور وزیر اعظم کے خلاف جس طرح کی بد زبانی کی ہے. 18ویں ترمیم کے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ایک تو کانسٹیٹیوشن کے ہم بڑے امین ہیں، بنانے والے ہیں، اور 18ویں ترمیم پہ کسی کی جرت نہیں ہے بات کر سکے. میرے خیال میں بات کرنے کی جرت نہ کرے، پڑھ لیں اس کو، اور اس کی 101 جو شکے ہیں ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ رول کیا ہے پروونسز کا اور وفاق کا. جنگ کی کیفیت آپ زبردستی مسلط نہیں کر سکتے ہیں. یہ پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں اس وقت اس کا شکار ہے، گلوبلی اس کو لوگ انکاؤنٹر کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ میں نے نہ اپوزیشن کو اس طرح حرکتیں کرتے دیکھا ہے، اور نہ یہ دیکھا ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ نہ ہو. وفاق نے تو پوری کوشش کی. آپ نے کل سپریم کورٹ کے ریمارکس پڑھے ہیں، انہوں نے بھی صوبے کو ایک طرح سے تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی لائنز ہیں اس کو آپ کراس کر رہے ہیں، اور آپ کو وفاق کے ساتھ آن بورڈ ہو کے چلنا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی 12 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، اور ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہے کہ جیسے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہوتی ہے. ہر چیز میں ان کی آپ فیلئر دیکھ لیں. انہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا، کسی نے منع نہیں کیا. انہوں نے اناؤنس کیا تھا، انہوں نے پوچھا نہیں تھا، وفاق سے کنسلٹیشن نہیں کی تھی، اور اب یہ اس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ والا کام کیا جو ووہان میں چائنا نے کیا ہے. تو لیکن کمل قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن کمل وہ تو ان کا استحقاق بھی ہے نا. 18ویں ترمیم کے بعد تو اتھارٹی بنتی ہے پروونس کی، اس کو آپ لوگ تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں استحقاق کو 100 دفعہ استعمال کریں، لیکن پھر اس استحقاق کے جو ریزلٹس نکلے ہیں ان کی جو ساری رسپانسبلٹی ہے وہ بھی لیں. اتھارٹی اور رسپانسبلٹی اکٹھے آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی آپ لیں اور رسپانسبلٹی آپ وفاق پہ ڈالیں. جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا، میں ووہان کی مثال دے دوں، چائنا نے ووہان میں جس وقت 1.5 کروڑ لوگوں کو گھر میں بٹھا کے پھر کھانا کھلایا ہے، راشن گھروں میں پہنچایا ہے، پھر بھی ہمارے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں وہ آنکھوں دیکھا حال ہی بتاتے ہیں کہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے. اور ان کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے چیف منسٹر آفس سے ساری پریس کانفرنسز کی. چیف منسٹر آفس کے علاوہ آپ نے کوئی سائٹ دیکھی ہو تو مجھے بتا دیں. مجھے تو پتا ہے، میں اندر سارا جانتی ہوں، انٹیریئر سندھ پورا دیکھا ہوا ہے. میں 7 سال کراچی میں رہ کر آئی ہوں، مجھے پتا ہے ان کے وہاں پہ حالات کیا ہیں. کون سے ہاسپٹلز ہیں جن میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، آئسولیشن سینٹرز بنائے ہیں تو وہاں پہ یہ کس طرح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کے ڈاکٹرز کی کیپیسٹی کیا ہے. کیا انہوں نے ڈاکٹرز کو، جو ابھی 2 دن پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ وینٹیلیٹر کراچی میں نہ ملنے کی وجہ سے ایک ڈاکٹر شہید ہوئے، تو کراچی کس کے انڈر آتا ہے؟ کراچی سندھ کی حکومت کے انڈر آتا ہے. 12 سال ہے، 12 سالوں سے NFC ایوارڈ کا 57% صوبوں کو جا رہا ہے. آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کو جو اتنا بجٹ ملا NFC ایوارڈ کے تحت، اس میں آپ نے ہیلتھ پہ کتنا انویسٹ کیا ہے، کتنی کیپیسٹی؟ اچھا مجھے یہی سوال پھر لے کر جانے دیں، مجھے ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف. فیصل کریم کنڈی صاحب، لاک ڈاؤن آپ نے کیا وداؤٹ پریپریشن، وداؤٹ کیپیسٹی. اس لیے عوام کو جب آپ نے بند کر دیا، بھوکا رکھا، ان کے کاروبار تباہ کیا اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا، اور خود آنکھیں بند کر کے منہ لپیٹ کے اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے، تو پھر اس کی جو مجھے ذرا یہ سوال فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف بھی لے کر جانے دیں. was only announced, it was not implemented in letter and spirit. یہ فیلڈ ان کا لاک ڈاؤن تھا جس کی یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساری اپنی غلطیاں جو ہے. اچھا کمل، میں آپ کو یہاں روکوں گی، مجھے یہ سوال بھی لے کر جانے دینا. آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہیں کنڈی صاحب، وہ کمل کے خیال میں یا وفاق کے خیال میں، کیونکہ وہ وفاق کی نمائندہ ہے، سندھ سے لاک ڈاؤن ہوا نہیں ہے. سندھ نے لاک ڈاؤن کیا بڑے اہتمام کے ساتھ تھا اور بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی، لیکن لاک ڈاؤن ہوا کچھ نہیں، سنبھالا نہیں گیا آپ لوگوں سے. آپ جج کر لینا کہ شروع کس نے کیا تھا. شروع ہی انہوں نے کیا جب CM صاحب کہہ رہے تھے. اسٹاپ کون کرے گا؟ جی اسٹاپ کرے نا. یہ جو ان کی جو میٹنگز ہوتی ہے، اور میں فرینکلی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ عمران خان صاحب جو ہفتے میں 1 یا 2 دن اپنی میڈیا کمیٹی کی میٹنگز کرتے ہیں، اس میں کیا سبق دیتے ہیں ان کو؟ یہ لیڈرشپ کرنا ہے. ہمیں لیڈرشپ نے روکا ہوا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے یہ جو بھی کہہ رہے تھے، ہم کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نے نہیں لڑنا، آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو لیڈرشپ کیا کہتی تھی؟
رائٹ اچھا انٹرسٹنگ. چلیں کمل مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ 18ویں ترمیم کے اوپر جو ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے, کیا یہ کرونا وائرس کے بعد شروع نہیں ہو سکتی تھی کہ چلیے اب تو جو سچویشن ہے وہ ہے, 18ویں ترمیم 2/3 میجورٹی سے پاس ہو گئی, ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی ہے, اب یا تو آپ 2/3 میجورٹی لے آئیں یا 2/3 جو اراکین ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ان کو اکٹھا کر لیں اور اس کو چینج کر لیں. لیکن یہ تمام چیزیں کیا کرونا وائرس کے ختم ہونے تک کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیں انیکا, جو کام ہوتے ہیں نا وہ اس کی ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہیں. کرونا وائرس کے دنوں میں جو NCOC کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور جس طرح صوبہ بیہیو کر رہا ہے, خاص طور پہ صوبہ سندھ اور خاص طور پہ بلاول اور ان کے جو 2-4 اسپوکس پرسن انہوں نے رکھے ہیں صرف وفاق پہ تنقید کرنے اور ایک غلط زبان استعمال کرنے کے لیے اور بیان بازی کے لیے, اور اس کے بعد انتظامی امور کو جس وقت وفاق بھی دیکھ رہا ہے, اوور سائٹ کر رہا ہے, تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس پینڈیمک میں جس کو وار کی سچویشن کہا جا رہا ہے, اس میں آپ کے پاس فنڈز کا اگر آپ ارینجمنٹ کریں NFC ایوارڈ کے بعد تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ڈیفنس کی بجٹنگ اور آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے بعد وفاق یہ مفتاح اسماعیل کی اور شاہد خاقان عباسی کی 12 جون 2018 کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ -600 سے وفاق جو ہے وہ اس ٹائم پہ ڈیٹ سروسنگ کے بعد اپنا بجٹ سٹارٹ کرتا تھا. ابھی -1700 ہے کیونکہ ہمیں ڈیٹ سروسنگ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس کے باوجود اگر آپ ان کی پریس کانفرنس بلاول کی اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتا ہے وینٹیلیٹر بھی مجھے آپ دیں, ڈسٹرکٹ میں آ کے کام وفاق کرے, صوبے کو ہر طرح کی کیپیسٹی اور سہولیات وفاق دے, ہمیں ایکسٹرا کیش دے, ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نقد دے دے تاکہ ہم وہ فیک اکاؤنٹس میں ڈالیں اور چھٹی کر لیں. دیکھیں اگر آپ اتنی ڈیمانڈیں وفاق سے کر رہے ہیں تو جو ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے 31,000 ارب کے جو قرضے چڑھائے تھے وہ ان کی حکومتوں نے چڑھائے تھے. پھر ہونا یہ چاہیے کہ NFC میں جب 57% آپ بجٹ لے رہے ہیں تو 57% آپ ڈیٹ سروسنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ وفاق سارے قرضے آپ لوگوں کے اوپر ہی اسپینڈ ہو رہے ہیں نا, کوئی اسلام آباد میں تو نہیں ہوتے. جو قرضہ آ رہا ہے یا لیا گیا ہے وہ تمام صوبوں کی طرف ہی جاتا ہے. تو بات ساری ٹھیک ہے, آپ کا کہنے آپ کا پوائنٹ مجھے سمجھ آ گیا. چیز سن لیں, 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اگر یہ 17ویں ترمیم ختم کر کے 18, 19, 20 لا سکتے ہیں تو اس کو انتظامی امور میں اس کے فلاس کو دور کیا بھی جا سکتا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی. اور تو کریں نا کمل, آپ لوگ کر سکتے ہیں, آپ لوگ حکومت میں ہیں, کریں. جی بالکل, اسی لیے انیشیٹ کیا, اور اس کی مختلف شکیں ہیں جن پہ بہت اعتراض ہے. اور ایک شک یہ بھی ہے جس میں انہوں نے 3 جو ان کے ممبران تھے پارلیمنٹری جو ان کے جو لیڈرز تھے 3 مختلف جماعتوں کے, تینوں ممبران پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے, لیکن انہوں نے یہ اپنے پاس پاورز رکھی ہیں کہ ان کا کوئی ممبر کسی قسم کی پارٹیسپیشن ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا, ایون لیجسلیشن. تو یہ ڈیموکریسی کے نام پہ کالا دھبا ہے کہ اگر ایسی شکیں جو ہے وہ ابھی بھی آئین میں شامل ہے کہ جس میں ایک بندے کے پاس ساری پاورز دے دی گئی ہیں اور پارلیمنٹ میں موجود جتنے ممبران ہیں ان کو ان کے انڈر کر دیا گیا ہے کہ کوئی MNA MPAs جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی عوام دوست لیجسلیشن اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک میاں محمد نواز شریف, زرداری صاحب اور فضل الرحمان یا اس طرح کے لوگ انہیں اجازت نہ دیں. تو اس طرح کی چیزوں کو ضروری ہے. کمل کیا عمران خان صاحب کو صحیح لگے گا کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کا کوئی MNA یا کوئی سینیٹر کسی ایسے بل کے اوپر ووٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے جو پارٹی لائن سے مختلف ہو, would he be okay with that؟ پھر میں نیکسٹ سوال جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا کنڈی صاحب کی طرف لے کر جاؤں. دیکھیں عمران خان صاحب ایک ڈیموکریٹک شخصیت ہیں, 23 سال کی محنت کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. انہیں ڈیموکریسی جو پاکستان جس کو فالو کرتا ہے نا UK کی ڈیموکریسی, وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اس لیے انہوں نے کوئی ایسا قانون اپنی اس میں بھی نہیں رکھا ہوا ہے کہ جس کے خلاف ہم لوگ ہماری ڈیموکریٹک رائٹ سلب ہوتے ہوں. اس لیے پارٹی لائنز ہمیشہ ہوتی ہی ڈیموکریسی پہ ہیں. ہم کوئی سلطنت جو بابریہ یا وہ مغلیہ جو ہے وہ ہم لے کے نہیں چل رہے ہیں کہ 3 لوگ باہر سے بیٹھ کے ہمیں کنٹرول کر رہے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ اس کو تھوڑا ماڈریشن کریں. پارٹی لائنز بالکل میں سمجھتی ہوں فالو ہونی چاہیے, لیکن صرف اگر آپ کے 342 ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور 3 لوگ باہر سے بیٹھ کے ساری اسمبلی کو کنٹرول کریں تو یہ کون سی ڈیموکریسی؟ اس سے تو پھر ڈکٹیٹرشپ 100 درجے بہتر ہے. صحیح ہے, رائٹ. اچھا چلیں 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کر ہی لیتے ہیں. پیپلز پارٹی تو بڑی ایڈمنٹ ہے کہ ہم نے ایک بڑی اچھی ترمیم کی ہے, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, وہ یہ کہ
ہیلتھ آپ کے پاس ہے, ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, NFC ایوارڈ کے ذریعے پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں, صوبے کو وفاق پیسے دیتی ہے کہ آپ صوبے کی عوام کے اوپر پیسے خرچ کریں, لیکن اس کے باوجود بھی اب کرونا وائرس کی سچویشن آئی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو دے, وفاق کی سارا فیسیلیٹیٹ کرے, تو پھر 18ویں ترمیم ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 18ویں ترمیم میں کتنی ترمیم اندر پوائنٹس ہیں, 100+ ہیں, ٹھیک ہے, 100+ ہیں. یہ 18ویں ترمیم ایسی بات, یہ کورونا سے ادھر ادھر کرنے کے لیے کبھی کیا بات کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. کورونا ختم ہو جائے, یہ 18ویں ترمیم کا شوق بھی پورا کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اس وقت آپ کے پاس سمپل میجورٹی ہے کوئی 7 یا 10 سیٹوں کی, 15 سیٹوں کی. سپوز فاٹا اس وقت 18ویں ترمیم کے فیور میں ہے, مینگل صاحب فیور میں ہیں, MKM فیور میں ہے, ہمارے ساتھ اس وقت کاف لیگ ہمارے ساتھ تھی, اس وقت ہمارے فیور میں تھی, ٹھیک ہے. اس وقت بھی ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کے ساتھ میٹنگ کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے, اس وقت کے آصف علی زرداری صاحب نے اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کو خط لکھا کہ اس کمیٹی بنے. اس میں اگر ایک ممبر کا بھی, سپوز شیرپاؤ صاحب کی پارٹی کا ایک ممبر تو خود تھے, ہم نے اس کو بھی کمیٹی کا ممبر بنایا اور 200+ اس کی میٹنگز ہوئی کمیٹیز کی. اس کے بعد سب کو آن بورڈ کر کے یونینیمسلی میں 2/3 میجورٹی سے وہ سارے جو پوائنٹس تھے 100+ ہم نے ان کو جو ہے وہ منظور کرا. پہلے تو یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ 18ویں ترمیم ہے کیا. 18ویں ترمیم کو ان کو پتہ ہے, 18ویں ترمیم رول بیک کرنا اس پورے 100 جو پلس پوائنٹس کو ان کو بتائیں کہ تکلیف کس چیز سے ہے 18ویں ترمیم میں. دیکھیں اب اس وقت کے جو عمران خان صاحب تھے جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے, آپ نے اس کے کلپس دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتا 18ویں ترمیم تو بہت اچھی چیز ہے. اچھا نہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن تو لیڈر لیتا ہے, کوئی عام بندہ تھوڑی لیتا ہے. رمضان کا مہینے میں کچھ کہہ نہیں سکتا بس. اچھا چلیں آپ کچھ نہ بولیں, لیکن میں جو ہے وہ اگلے سوال کی طرف چلتی ہوں. اچھا کمل, ابھی لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کی تجویز دے دی ہے کیبنٹ نے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہی لاک ڈاؤن کو جہاں جہاں ایز کیا گیا وہ 37 سیکٹرز کی فہرست تھی. اس کے اندر بھی کیا ہوا, یا SOPs کس نے کتنے فالو کیے, اس کے اوپر کتنا ایکشن لے سکتے ہیں یا لیا گیا, وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے مجھے یاد ہے وہ NCOC کی ملاقات کے بعد جو ایک ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی بات کی تھی, وہ یہی کہا تھا کہ مئی کا اینڈ اور جون کی شروعات پاکستان کے لیے بڑی کروشل ہے, کیونکہ اس ٹائم پر ہماری پیک کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہوں گے. کیا یہ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کھول دیں گے, آپ لوگ میک شور کر سکیں گے جو آپ SOPs دے رہے ہیں ہر سیکٹر کو وہ واقعی میں امپلیمنٹ ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لاک ڈاؤن کا جو ایک فارمولا جس کو یہ بلیو کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ علاج ہے جو کرونا کو ہرا سکتا ہے, یہ مجھے کہیں سے کوئی ایک آپ ایویڈنس لا دیں. پورے پاک دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک نے اس کو انکاؤنٹر کیا, آج وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ لاک ڈاؤن کرونا کا علاج نہیں ہے. یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ نے چائنا میں دیکھا, انہوں نے 1.5 مہینہ ایک سکسیسفل لاک ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے ان کی اکانومی اتنی برے حالت میں چلی گئی کہ وہ کہتے ہیں 2 سال ہم ہل نہیں سکتے. یہ 3.3 ٹریلین کے ریزروز رکھنے والا ملک کہہ رہا ہے جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے اور جس نے گھروں میں لوگ انہوں نے بچا لیا اپنے. جی اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیمپریریلی تو بچ گئے کیونکہ 2 مہینے ویسے انکیوبیشن ٹائم 2 ہفتے جو 2 سے 3 ہفتے ہوتے ہیں وہ اس کا انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے. اچھا اب اس طرف آ جائیں, جیسے ہی انہوں نے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ کیا ہے 100-150 اس کے بعد کیسز پھر سے رپورٹ ہونے شروع ہو گئے. تو لاک ڈاؤن از ناٹ دی الٹیمیٹ سولوشن فار کرونا وائرس. کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ کے ڈیٹ ٹائم بتا دیں کہ کتنا عرصہ اگر ہم لاک ڈاؤن رکھتے ہیں, ایبسولوٹ لاک ڈاؤن جس میں آپ کرفیو سمجھے کہ کہہ دیں جو کہ اس کا ویسے بھی حل نہیں ہے, تو کرونا کو آپ لیکن ایبسولوٹ لاک ڈاؤن تو معذرت کے ساتھ پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھا نا. جی بالکل امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوا. لیٹر ان اسپرٹ میں ہم نے خود ہی فالو کیا جو کیا. سندھ میں سب سے ناکامی کی ریزن ہی یہی ہے کہ ایک نان سسٹینیبل پالیسی پہ یہ چلے گئے. لاک ڈاؤن انہوں نے کہا, ڈنڈے بھی مارے لوگوں کو, لیکن ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھا کہ منڈیوں میں, مساجد میں اور باقی چھوٹے علاقوں میں یہ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. صرف ڈیفینس اور ایسے کلفٹن کے ایریاز میں جہاں ایلیٹ لوگ رہتے ہیں جو ان چیزوں کو خوف کی وجہ سے امپلیمنٹ کر رہے تھے, ان کو یہ شاید تو نہیں کرا سکے. لیکن ہم اسلام آباد میں بھی نہیں کرا سکے. نہیں, اسلام آباد میں کافی حد تک تھا, اور کافی حد تک یہ ہے کہ جن علاقوں سے رپورٹ ہو رہی تھی ان علاقوں کو سیل کیا گیا اسپیسیفکلی. اچھا میری اگر آرگیومنٹ سن لیں, اس وقت ایوالونگ سچویشن ہے, کسی ڈاکٹر سائنٹسٹ کے پاس کوئی کنکریٹ فریم ورک یا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے جس کو آپ نے اٹھانا اور امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے موروثی حالات کے مطابق چلنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سیکٹرز کھولنے ہیں, ظاہر ہے اگر آپ نے لوگوں کا بزنس بند تھا اور وہ ریکویسٹ کر کے کھلوا رہے ہیں, ان کو کیا سوٹ کرے گا کہ ان کا کام چلتا رہے یا بند ہو جائے.
اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ یہ میوچلی چلے گا, آپس میں مل کے چلے گا, کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کا وہ خیال کریں, جس کے لیے انہوں نے ریٹن ایگریمنٹس بھی کیے. مساجد کے علماء نے بھی اسی طرح اور امام مساجد نے بھی ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ایس او پیز کو فالو کرائیں گے. لیکن دوسری فارم میں وزیر اعظم بھی فرماتے رہے کہ اگر ایس او پیز فالو نہیں ہوں گے, سیکٹرز کو کھولنے کے بعد اگر ان کو لوگوں کی احتیاط نہیں کی جائے گی اور اگر ان کی بد احتیاطی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں رسک پہ ہوں گی, تو پھر ہمیں الٹیمیٹلی بند کرنے پڑیں گے اور اسٹرکٹلی کرنے پڑیں گے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے عوام کو ضرور یہ کہوں گی کہ اپنی ذمہ داری بھی سنبھالیں. بچوں کی طرح ڈنڈے کھا کے چیزیں کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے, آپ کی اپنی جان اس میں شامل ہے. اس کی بہتری ہے کہ اگر آپ ایس او پیز فالو کریں گے, سوشل ڈسٹینسنگ اور احتیاط کے ساتھ. ہم بھی دفتروں میں جا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ احتیاط کو ملوزے کھاتے رکھا. ایک باہر جانے کے جوتے الگ رکھ لیں, ہاتھ اپنے الگ باہر سے دھو کے آئیں, اپنا ماسک اور کوئی لباس اوپر پہننے والا ایسا رکھ لیں جو کہ آپ اپنے گھر میں بچوں سے اور بزرگوں سے ملنے سے پہلے بدل لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز بتا دوں, کوئی ایبسلوٹ ڈیٹ نہیں ہے اس وقت کرونا ختم ہونے کی, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس دن یہ ختم ہونی ہے. رائٹ, ٹھیک کمل. چلیے کنڈی صاحب, میں آخری سوال ہے, پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ایک یونائٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے اس پوائنٹ پہ, اور وہ یونائٹنگ فیکٹر ہمیں کووڈ-19 کی صورت میں نظر آ رہا ہے. سیاست سائیڈ پہ رکھ کے, ایگو سائیڈ پہ رکھ کے, کیا ہم اس بات پہ متحد نہیں ہو سکتے, اتفاق نہیں کر سکتے کہ چلے جو بھی ہے سیاست, آپس میں جتنے بھی تناؤ ہیں, اس موقع کے اوپر سیاست نہ کریں, اور کس نے یونائٹنگ فیکٹر اور فرنٹ پیدا کرنا ہے؟ کیا ساری ذمہ داری وفاق کی ہے یا سندھ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں, آپ ماضی کے جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں, چاہے ہمارے دور میں ہوئے, چاہے نواز شریف صاحب کے دور میں, چاہے زلزلہ آیا, چاہے فلڈ آیا, چاہے سوات کے IDPs آئے, چاہے APS کا واقعہ ہوا, تمام پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا گیا, چاہے وہ پارلیمنٹ میں تھے یا پارلیمنٹ میں تھے, اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ پاکستان یونائٹڈ ہے. یہاں تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے, اب تو کرونا ایسے بھی ہم ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے, کرونا کی وجہ سے بھی نہیں ملائیں گے آپ کے ساتھ ہاتھ, وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا نا. تو لیکن جو ہمارے لوگ جو بڑے چھانے ہوئے ہیں, بڑے اچھے لوگ ان کے پاس گئے, ان کے ساتھ وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے APC نہیں بلائی, آپ نے قوم کو, آپ نے باقی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا. کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وزیر اعظم صاحب آج تک تکلیف کی ہے ان کو سندھ جانے کی. کشمیر گئے ہیں, GB گئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن کی حکومت ہے, وہاں پہ ان کو جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کرنی پڑے گی. ویلکم بیک آف دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے کہ سیاست بعد میں, اور کرونا وائرس سے جو کمپلیکیشنز عوام کی صحت کو ہو رہی ہیں اس کو اولین ترجیح دینا ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ ایک ایسی جماعت جو یہ وعدہ کر کے آئی تھی اقتدار کے اندر کہ ہم کرپشن سے جان چھڑوائیں گے, ایک ایسی جماعت جو کہ یہ عوام کو آسرا دے کر آئی تھی, امید دے کر آئی تھی کہ اب کی بار کرپشن نہیں چلے گی, خردبرد نہیں چلے گی, غیر قانونی طریقے نہیں چلیں گے, گڑبڑ نہیں چلے گی. اب انفارچونیٹلی وہ بھی ان تمام چیزوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہ شاید اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کرپشن کے خلاف لڑ رہی ہے وہ مافیا بہت سٹرونگ ہے, جس طریقے سے اکثر اوقات وزیر اعظم صاحب کہا کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ کچھ عناصر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی ان مافیاز کے ساتھ مل گئے. اب ان دونوں کے اندر سے جو بھی ہے, ہمیں تو بہت سارے سکینڈلز نظر آ رہے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ آٹا اور چینی والا سکینڈل, انفارچونیٹلی وہ چیز سامنے آئی. اس کے علاوہ اب ریسنٹلی ایک بات سامنے آئی کہ شہداء اور غازیوں کے لیے جو زمین ہے تقریباً 25 ایکڑ کے قریب, وہ پنجاب کی حکومت نے 47 گورنمنٹ آفیشلز کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ جو شہداء اور غازی جو ہمارے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جو ہماری ملک کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر جنگیں لڑا کرتے ہیں, ان کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے SNGPL کے حوالے سے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ہی مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں. 2 ڈائریکٹرز ایسے بھی تھے جو کہ آپس میں جن کا خونی ریلیشن شپ تھا, یعنی بلڈ ریلیشن شپ تھا آپس میں, لیکن وہ بھی ڈکلیریشن میں نہیں آیا. پھر SNGPL کے اندر معاملات جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے بھی بہت زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ گڑبڑ ادھر بھی چل رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود
موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب, ایک سیزن جرنلسٹ ہیں اور اس طرح کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ سہیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سہیل, یہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ ہمارے زمانے کے اندر کرپشن نہیں ہوگی, خردبر نہیں ہوگی, ہم سکینڈلز ہمارے زمانے میں اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ کوئی کرپشن کر نہیں رہا ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک نیا سکینڈل سامنے آ رہا ہے. کیا جس طرح میں شروع میں بھی کہہ رہی تھی, کیا مافیاز بہت سٹرونگ ہے یا پی ٹی آئی کے کچھ عناصر مافیاز کے ساتھ مل گئے ہیں؟ جی دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو اب 2 سال پورے کر چکی ہے, اور عمران خان صاحب جو جن کے منشور میں تھا, جنہوں نے عوام کو اس بات کا شعور دیا تھا کہ جب سربراہ ٹھیک ہو پھر نیچے کو کرپشن کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. لیکن شروع دن سے میڈیا نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں حکومت میں, یہ حکومت کے ساتھ ہیں, جن کے مفادات کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مفادات کا ٹکراؤ ہے, اور الٹیمیٹلی آج وہی کچھ ہو رہا ہے. جتنے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں, واٹر سے متعلق ہو, چینی سے متعلق ہو, یا پاور سیکٹر سے متعلق ہو, تو مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک سے ایک بڑھ کر معاملہ سامنے آ رہا ہے. شیخ رشید صاحب اس بات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ مافیاز تو ہر جگہ موجود ہیں, اور وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, مافیاز ہر ملک میں ہر شعبے کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. بسا اوقات وہ حکومتوں کے اوپر بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے جب حکومت کی ول ہو, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قومی خزانے کے ساتھ, عوام کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے. لیکن اب چونکہ حکومت کا ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے مختلف منصوبے مکمل کرنے ہیں, عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنے ہیں, ایگزیکیوشن ہونی ہے بہت سے معاملات کی, تو پھر ایسے دوران جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا, لوگ ذاتی مفاد کی ایفرٹ کریں گے, تو پھر اسکینڈل ابھر کر سامنے تو ضرور آئیں گے. رائٹ. اچھا سہیل, مجھے ایک اور یہ کیس جو ابھی سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ریٹیفائی کر دی ہے 25 ایکڑ کے قریب زمین, جو کہ اب دے دی جائے گی سویلین آفیشلز کو. اچھا, یہ وہ زمین ہے جو کہ غازیوں کی تھی, شہداء کی فیملیز کے لیے تھی. اس زمین کو کس طریقے سے مال مفت دل بے رحم کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کون عناصر ہے؟ اور جو میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کرپشن کا جو نعرہ تھا ان کے خلاف جو مافیاز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عناصر ان مافیاز سے جا ملے ہیں؟ دیکھیے, حکومت کو ہر صورت میں سٹرونگ ہونا چاہیے, مافیاز کو کسی صورت پر ویل نہیں کرنا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بہت سے تگڑے وفاقی وزراء اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, لیکن مافیاز کا جو مفادات کا ان کا روکنا, ان کا راستہ روکنا, یونٹی سائیڈ لائن رکھنا, اس میں کوئی بڑے پیمانے کے اوپر حکومت کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتی. یہ جو معاملہ ہے اس پنجاب کے اندر اربوں روپے مالیت کی زمین الاٹ کرنے کا, یہ وسیم اکرم پلس نے ہی منظوری دی, پھر معاملہ صوبائی کابینہ کے پاس پہنچے. یہ وہ معاملہ ہے جس کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے منظوری نہیں دی تھی, اور حیران کن طور کے اوپر شہداء نے, جو شہداء ہیں انہیں یقینی طور کے اوپر پالیسی کے مطابق زمین ملنی چاہیے, لیکن وہ لوگ جو گورنر ہاؤس میں اپوائنٹ رہے یا سابق صدر کے ساتھ اپوائنٹ رہے, ایک سابق وفاقی سیکرٹری بھی ہیں, ان لوگوں کو بھی یہ زمین الاٹ کرنا یہ نامناسب ہے. لیکن عثمان بزدار صاحب نے ایک انہونی کر کے دکھائی ہے, اگرچہ کہ اس وقت سب کی توجہ کرونا پر اور دیگر سیاسی مسائل پر لگی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, دیکھنا ہوگا کہ یہ کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے عین مطابق ہوا ہے یا عمران خان صاحب اس کو انڈو کرواتے ہیں. تو ہمیں کچھ کا اس معاملے کچھ دن مزید انتظار کرنا ہوگا. رائٹ. اچھا سہیل, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں بزدار صاحب کو اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو زمین کی الاٹمنٹ یا ریٹیفیکیشن ہے, اس کے اندر بینیفیشریز میں سے ایک فیڈرل سیکریٹری بھی موجود ہیں ان بینیفیشریز کی فہرست کے اندر. بالکل عثمان بزدار صاحب کو بالکل احساس ہے, انہیں اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ فائل آپ کی ٹیبل پر رکھی گئی اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اوپر ایک روٹین میٹر سمجھتے ہوئے اس کے اوپر آپ نے دستخط کر دیے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ تھا, بہت سے لوگ اس کو کئی سالوں سے پرسو کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالف تصور کیے جاتے ہیں, اور لیکن انہوں نے تو اس کی منظوری نہیں دی تھی. لیکن عثمان بزدار صاحب کے پاس پہنچی, جب یہ اس قسم کی فائل پہنچتی ہے تو اس سے پہلے
پہلے جو اس کے اوپر پروسیس ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر فائل کا حصہ ہوتا ہے. تو عثمان بزدار صاحب نے یقینی طور کے اوپر جب 2 سال کا پنجاب کے اندر وہ حکمرانی کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں, بہت سے معاملات سے وہ گزرے ہیں, انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا چیف سیکرٹری ان کے ساتھ ان کی کہنے کے اوپر صحیح کام نہیں کر رہا. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ محکمہ زراعت کے اندر گندم کے سیزن کے دوران کہاں پہ افسران کی تبادلے کروانے ہیں. انہیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 2-3 ماہ کے بعد سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی ان کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو ان کو خاموشی سے تبدیل کر دیا جائے. تو انہیں اس معاملے کے اندر بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے بہت ہوش و حواس میں, بہت تسلی کے ساتھ, پوری مشاورت کے ساتھ انہوں نے پہلے اسمبلی کو منظور کیا اور اس کے بعد صوبائی کابینہ میں معاملہ گیا. وہاں پہ بھی ان کی ایفرٹ تھی, ممبران کو کہا گیا ہوگا یقینی طور کے اوپر کہ آپ نے اس کی سپورٹ میں وہاں پہ اس کو ووٹ کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ پروو ہو گئی. تو یہ بہت سوچ سمجھ کر ان کی مرضی سے اور ایک پورے ورکنگ کے ساتھ اس یہ جو زمین تھی وہ الاٹ کرنے کی حتمی منظوری دے گی صوبائی کابینہ کی جانب سے. رائٹ. سہیل اقبال بھٹی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب اور کمل شوذب صاحبہ موجود تھیں. تینوں کا بہت شکریہ. میں اختتام کی طرف جاؤں گی, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ الٹیمیٹلی یہ جو کرونا وائرس ہے بالخصوص, اس سے اگر لڑنا ہے یا کرپشن سے لڑنا ہے تو وہ عوام نے بھی لڑنا ہے. اگر نیچے کی سطح سے اوپر کی سطح تک کرپشن ہو رہی ہو تو کرپشن بھی نہیں روکی جا سکتی, اور اگر نیچے کی سطح سے اوپر کی سطح تک لاپرواہی برتی جا رہی ہو کرونا وائرس کے حوالے سے تو وہ بھی کسی بھی طریقے سے عوام کو بچا نہیں سکتی. الٹیمیٹلی ہمیں اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹیز کی طرف بھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہو, کرپشن کے حوالے سے ہو. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.